अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, इंतखाबात हो चुके हुए हैं, लेकिन ज़ाहिर है इंतखाबात के रिलेटेड जो मसाइल हैं वो अभी मौजूद हैं। अच्छा होता है कि सारे मामलात ठीक अंदाज से आगे बढ़ते, हारने वाला जीतने वाले को मुबारकबाद देता और हुकूमत साजी का मरहला आगे बढ़ता। लेकिन जब से इंतखाबात हुए हैं, ज़ाहिर है इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा सवालात उठाए जा रहे हैं। और ख़ास तौर पर चूंकि पाकिस्तान की इंतखाबी तारीख के अंदर पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि एक पार्टी बेस्ड इलेक्शन के नतीजे में आज़ाद जो उम्मीदवार हैं सबसे ज़्यादा असेंबली का हिस्सा बने हैं। ज़ाहिर है उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है गैर मामूली किस्म के हालात वाक़यात पैदा हो गए हैं, जिसके अंदर कानून और आइन भी खामोश है ज़ाहिर है। और इसको सामने रखते हुए अब मुख्तलिफ जो आइनी माहिरीन हैं अपनी अपनी राय दे रहे हैं। तो आज इन्हीं मामलात के ऊपर हम बात करेंगे तफसील के साथ। ज़ाहिर है फॉर्म 45 का मामला है, इंतखाबी उज़रदारियों का मामला है, उसके साथ साथ सबसे जो अहम मसला है वो है रिजर्व सीट का, किसको कितनी मिलनी है, कैसे मिलनी है, उसका क्या मामला होगा, कैसे आगे बढ़ेंगे, ये सारे मामलात हैं। हाफिज एहसान अहमद साहब को हमने दावत दी अपने प्रोग्राम के अंदर। आजकल माशाल्लाह काफ़ी जो मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर वो अपीयर हो रहे हैं, कॉलम्स भी लिख रहे हैं, तो हमने सोचा ये जो सारे मामलात हैं इसके ऊपर बात करें। लेकिन सबसे पहले नाजरीन, इलेक्शन कमीशन आपको लेके चलते हैं। आज की तारीख में वहां पे क्या मामलात हैं, कितनी इंतखाबी उज़रदारियां जमा हुई हैं, कितने इलेक्शन ट्रिब्यूनल बने हुए हैं, कितने आज़ाद अराकीन जो हैं खासतौर पर हमायत याफ्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन कर लिया, कितनी लिस्ट वहां पे जमा हो गई हुई है उनकी नेशनल असम्बली, पंजाब असम्बली, केपी और बाकी जो आवाम हैं उनके हवाले से। जाहिद मशवानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद मशवानी साहब बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि एज ऑफ नो अगर हम ये जानना चाहें कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जाहिर है उस पार्टी के अंदर कितने लोग नेशनल असम्बली, पंजाब असम्बली, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और सिंध असम्बली के हवाले से ज्वाइनिंग कर चुके हुए? जी जाहिद, आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। असल में जो आजाद उम्मीदवारों का मामला है, कौमी असम्बली में 85 जो दरख्वास्तें हैं वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ से इलेक्शन कमीशन में जमा कराई गई। केपी के हवाले से भी 85 तादाद सामने आई है और पंजाब 9 और इस तरह जो पंजाब असम्बली की 105 दरख्वास्तें सामने आई हैं इलेक्शन कमीशन में। और बाकी सूबों के हवाले से भी ऐसी ही तादाद सामने आ रही है। कौमी असम्बली का मेन मसला है कि उन्होंने जो दरखास्तें दी हैं उस पे आज उन्होंने एक और दरखास्त सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ से सामने आई है कि हमारी जो ये नशिस्तें हैं, मखसूस नशिस्तें, इन पर हमें नोटिफिकेशन जारी किया जाए। ताहम एक और जो इसमें तब्दीली, कुछ देर पहले आपसे बात मेरी हो रही है, कुछ देर पहले ये एक दरख्वास्त आई है अकबर बाबर की तरफ से, एक दरख्वास्त आई है कि हमने इंट्रा पार्टी इंतखाबात जो पीटीआई में हो रहे हैं और इसी बुनियाद पर होंगे, जब ये मखसूस नशिस्तें होंगी तो उनको क्लेम करना पड़ेगा। उसकी बुनियाद पर उन्होंने कहा है कि जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ आजाद उम्मीदवारों की जो उन्होंने इसको कहा है कि पीटीआई में मर्ज हुए हैं, उन्होंने कहा है कि ये जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ से जो दरख्वास्तें सामने आई हैं उनका रिकॉर्ड, उनकी जो मर्जिंग के मामलात हैं या जो उनकी तादाद है, उनकी जाहिर है ये इंतहाई कानूनी मसला है, वो हाफिज साहब से हम पूछेंगे। अच्छा, मैं आज अखबारात के अंदर देख रहा था कि अभी तक 300 के करीब जो इनिशियल नताइज हैं वो चैलेंज हुए हुए हैं, जो प्रिलिमिनरी रिजल्ट्स हैं, ये एक अनप्रेसिडेंटेड है, आज तमाम अखबारात के अंदर है। तो ये इसका हल कब तक होना है? और आज की डेडलाइन थी, जितने भी नताइज आने थे वो फाइनल होके आज इलेक्शन कमीशन ने उनको अनाउंस करना था, अपनी वेबसाइट के ऊपर डालना था, उसके ऊपर क्या डेवलपमेंट है? पोलिंग के 14 दिन के अंदर अंदर इन तमाम नोटिफिकेशन का इजरा इलेक्शन कमीशन करता है और अब तक देखा जाए तो 256 नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन कौमी असम्बली के जो अराकीन है वो उनके जारी कर चुका है। 9 हलकों के जो नोटिफिकेशन है वो अभी भी बाकी हैं। आज इंतखाबी उज़रदारियों समेत ये नोटिफिकेशन और इलेक्शन कमीशन में तकरीबन जो आपने बातचीत की, अब तक 650 से ज्यादा जो है इंतखाबी उज़रदारियां, पिटीशन, दरख्वास्तों पर समातों का सिलसिला इलेक्शन कमीशन में जारी है। रोजाना 30, 35, 40, 50, 55, 70 तक की जो है केसेस हैं 2 बेंचेस में तकसीम किए गए। लेकिन आज 14वां दिन आखिरी दिन है और आज इस बात का इम्कान है और उम्मीद भी है और तवक्को भी की जा रही है कि आज रात तक इलेक्शन कमीशन अपनी ये तमाम जिम्मेदारी मुकम्मल करें, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने ट्रिब्यूनल कायम किए हुए हैं और उसके बाद जो मुख्तलिफ केसेस हैं वो यहाँ से वो ट्रिब्यूनल में जो है शिफ्ट हो जाएंगे और जो बाकी लोग दरख्वास्तें देंगे वो ट्रिब्यूनल 120 दिन के अंदर अंदर पाबंद है कि वो उन उज़रदारियों को मुकम्मल करे, उनकी समाअत करे।
آج اگر یہ الیکشن کمیشن تمام نوٹیفیکیشن مکمل کرتا ہے اور اسی طرح جو مخصوص نشستوں کے اوپر ان کے آرڈرز ہیں اور ترجیح فہرستوں کی جو اجرا ہے اور نوٹیفیکیشن ہے وہ بھی جاری ہو جاتے ہیں، تو پنجاب اسمبلی کا اجلاس کے حوالے سے کہا گیا ہے اور باقی جو اجلاس ہیں ان کو بھی قانون اور اس کے مطابق ظاہر ہے وہ 21 دن کے اندر بلانا ہے۔ زاہد مشوانی صاحب بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ ناظرین، قمر دلشاد صاحب آپ کو پتا ہے کہ ویسے آج کل تو ایڈوائز کر رہے ہیں پنجاب حکومت کو، لیکن وہ کافی عرصہ جو ہے الیکشن کمیشن کے سیکرٹری رہے ہیں۔ جب ان سے یہ سوال کیا گیا ہماری مارننگ ٹرانسمیشن میں پنجاب اسمبلی کے اجلاس کے حوالے سے کہ ظاہر ہے وہاں پہ ریزرو سیٹس کا معاملہ ہے، تو انہوں نے کیا جواب دیا، سنیے۔ اس وقت پورا جو کسٹڈین ہے صوبائی اسمبلی پنجاب کے آئینی طور پر وہ ہے موجودہ اسپیکر۔ جب تک نیا اسپیکر نہیں آ جاتا تو اس وقت تک انہی کی جو ہے اتھارٹی حاکمیت چلے گی اسپیکر صوبائی اسمبلی کی آئینی طور پر۔ تو اب ان کا جو پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ جناب جی اجلاس بلایا جا رہا ہے اور ابھی تک خواتین کی مائنارٹیز جو ہے نشستوں کا فیصلہ نہیں ہوا ہے، کیونکہ اجلاس بلانے کے جو اختیارات ہیں آئینی طور پر وہ گورنر پنجاب کو حاصل ہیں۔ تو گورنر پنجاب جو ہے وہ اجلاس طلب کرنے کا مزاج ہے۔ آئینی اور قانونی بحران تو پھڑا ہو جائے گا، کیونکہ اسپیکر جو ہے وہ اجلاس طلب کرنے کے اجازت نہیں دیں گے۔ جب اجلاس طلب کرنے کی اجازت وہ نہیں دیں گے تو آئندہ جو چیف منسٹر کا جو انتخاب ہونا ہے، اسپیکر کا انتخاب ہونا ہے، ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب ہونا ہے، تو وہ بھی التوا میں چل جائے گا، موخر ہو جائے گا۔ ناظرین، آپ نے دیکھا قمر دلشاد صاحب کی آپ نے بات سنی۔ حافظ صاحب، میں نے آپ کا ریسنٹلی کالم پڑھا ہے دا نیوز کے اندر، آپ نے تمام جو اس وقت پاکستان کی آئینی اسکیم ہے اور الیکشن 2017 کا جو ایکٹ ہے اس کو آپ نے ایکسپلین کیا، ون بائی ون آگے چلتے ہیں۔ سب سے اہم مسئلہ ہے ریزرو سیٹ کا۔ آپ کا جو کنکلوڈنگ پیراگراف ہے آپ نے اس میں لکھا ہے کہ سنس اٹس ویری انپریسیڈنٹڈ، فرسٹ ٹائم ایور ایسا ہو رہا ہے، تو ایونچولی کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی ہی طرف جانا پڑے گا۔ یور تھاٹس؟ خاور بھائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے موقع دیا اور آپ نے اپریشیٹ کیا۔ دس از این ایسٹ فار می جی۔ دیکھیں، اس وقت یہ ہے کہ پچھلے اگر آپ 9 اپریل 2022 سے دیکھ لیں تو اس ملک کے اندر ہر سٹیپ کے اوپر آپ کو ایک انپریسیڈنٹڈ چیز نظر آ رہی ہے، چاہے وہ کانسٹیٹیوشن ہے، چاہے وہ پولیٹیکل پارٹیز کا کانڈکٹ ہے، چاہے ہمارے ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے ایسے فیصلے ہیں۔ چونکہ کانسٹیٹیوشن بھی بعض چیزوں کے اندر جا کے جو ہے اس نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہوئے اور خاموش ہو گیا ہے کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ کر کے رہے ہیں اس کانسٹیٹیوشنل پروویژنز کے ساتھ، کہ ہر دفعہ ایک ایسی چیز آتی ہے جو پچھلی چیز کو ہم ایڈجسٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اگلی چیز ایک نئی آ جاتی ہے۔ اب اس کے اندر بھی یہ آیا ہے کہ پاکستان کے اندر نہیں، دنیا کے اندر یہ بھی ایک انپریسیڈنٹڈ ہے کہ اتنے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس اور اسمبلی کے اندر میجورٹی کے طور پہ، صرف آپ اس کو پاکستان کی حد تک کمپیئر نہ کریں، آپ اس کو ورلڈ ریکارڈ اس کے اندر یہ ہے کہ چونکہ دنیا کے اندر جہاں بھی پارٹی سسٹم چلتا ہے، 2 پارٹی سسٹم یا 3 پارٹی سسٹم چلتا ہے، اس کے اندر ان کے بعد جو چیزیں بچ جاتی ہیں وہ انڈیپینڈنٹس کی طرف جاتی ہیں۔ ہمارے ملک کے اندر یہ آیا ہے کہ چونکہ وہ ایک تھرڈ پارٹی جو تھی اس کو پولیٹیکل سمبول نہیں ملا الیکشنز کے اندر جانے کا، تو جب وہ گئی تو آج جو ان کے لسٹ آئی ہے، جو ان کے ڈکلیریشنز انہوں نے جمع کروائے ہیں، وہ تقریباً 87 MNA ہیں جنہوں نے یہ لسٹ جمع کروائی ہے، اور وہ آپ کی جو اسمبلی کے اندر پریزنس ہے وہ سب سے زیادہ ہے۔ بالکل صحیح۔ اب یہ اس حد تک تو ہو گیا۔ اب ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے، یہ لا ہے، اس کے کچھ آرٹیکلز ہیں جو اس سچویشن کو ایڈریس کرتے ہیں۔ ایک اس کا آرٹیکل 51، جس کے اندر آپ کی جو نیشنل اسمبلی کی سیٹس کو ڈیزائن کیا گیا اور اس کے اندر ریزرو سیٹس کا ذکر کیا گیا ہے کہ آپ کا جو ہاؤس ہے وہ 336 پہ ہوگا، پہلے 342 پہ تھا۔ 6 سیٹس آپ کی فاٹا کے مرجر کی وجہ سے کم ہوئی، 336 ہے۔ 266 حلقوں کے اندر آپ کا الیکشن ہوا ہے ڈائریکٹ، اور 60 سیٹس آپ کی ویمن ریزروز ہیں، 10 آپ کی جو ہے وہ منارٹیز یا نان مسلمز کی ہیں۔ اسی طرح یہ ٹرکل ڈاؤن جو ہے وہ آرٹیکل 106 جو ہے وہ آپ کا پروونشل اسمبلیز کو ڈیل کرتا ہے جو 4 صوبوں کے اندر ہے، اور پھر ان کو ڈیل کرتا ہے آپ کا سیکشن آرٹیکل 224 کے اگر کوئی سیٹ خالی ہوتی ہے تو اس کا پروسیس کیا ہے، اور سیکشن 104 جو الیکشن ایکٹ کا وہ ڈیل کرتا ہے کہ اگر کوئی اسمبلی الیکٹ ہو کے آتی ہے تو اس کے انڈیپینڈنٹ جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کو کس طرف جانا پڑے گا تاکہ وہ جس پرپورشن کے حساب سے سیٹ ملیں گے اس پولیٹیکل پارٹی کو وہ ان کی اسٹرینتھ بڑھے۔ آج خبر بھائی لاسٹ 12 بجے ہے کہ جب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان سارے جو کینڈیڈیٹس کی افیلیشنز آئی ہے اس کے اوپر ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ اب لا یا کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ جس پارٹی کی اسمبلی کے اندر پریزنس ہے، انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ صرف اسی کو جوائن کر سکتے ہیں۔
اب پی ٹی آئی بیک جو کینڈیڈیٹس ہیں انہوں نے اس پارٹی کو اپلائی کیا ہے کہ جس پارٹی کی اسمبلی کے اندر پریزنس ہی نہیں ہے. اب جب آپ کی پریزنس نہیں ہے تو آپ کا جو ڈکلریشن دینا ہے کہ میں اس پارٹی کو جوائن کروں گا، نہ سنی اتحاد کونسل کے ایون جو پریزیڈنٹ بھی آئے ہیں وہ بھی انڈیپینڈنٹ کے طور پہ اسمبلی کے اندر آئے ہیں. اب ان کا بھی سٹیٹس جو ہے اگر وہ 3 دن کے اندر جو گزر گئے ہیں، اب آل دا ٹائم ان کا سٹیٹس انڈیپینڈنٹ کے طور پہ رہے گا اور کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو اب اسمبلی کے اندر بھی یہ جوائن نہیں کر سکیں گے، باہر بھی جوائن نہیں کر سکیں گے جس کا پارٹی سمبولک جو ہے سمبل کے اوپر لڑکے نہیں آیا. اب دوسرا اس کے اندر یہ ہے کہ دوسرا کوشچن یہ آتا ہے کہ اگر یہ سیٹس جو ہیں انڈیپینڈنٹ ممبر جس طرح آپ کو میں نے بتایا کہ 87 کے قریب آئے ہیں، تو اگر ان کو ڈیوائڈ کیا جائے تو یہ تقریباً 20 سے 25 سیٹس ایسی ہوں گی اسمبلی کے اندر کہ جو اس پرپورشن کے حساب سے ہوں گی، چونکہ ان کا حصہ بنے گا 4.35 آپ کا نیشنل اسمبلی وہ ہاؤس انکمپلیٹ آپ چھوڑ نہیں سکتے. نہیں اب اس کے اندر یہ ہے چونکہ یہ بھی انپریسیڈنٹڈ ہے کہ آپ کا یہ ہے کہ 336 کا آپ کا ہاؤس ہے جو اس پہ ہونا چاہیے ان ساری سیٹس کو ڈال کے. اب اگر 87 کا ڈکلریشن جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان ایز اے پارٹی ایکسپٹ نہیں کرتا تو یہ سیٹس جو ہیں کسی اور پارٹی کو بھی نہیں جائیں گی اور یہ سیٹس جو ہیں منارٹیز کی یا جو آپ کی ویمنز جو ہیں یہ خالی رہیں گی. اب آپ کا ہاؤس جو ہے وہ 336 پہ نہیں آئے گا، وہ اب آپ کا ہاؤس جو ہے وہ نیچے کی طرف چلا جائے گا. لیکن پرائم منسٹر کے لیے آپ کو 169 کا ہی ووٹ لینا پڑے گا چونکہ اس کے اوپر آپ کی جو میجورٹی ہے وہ 169 کی ہے. اس پہ ایک ڈفرنٹ رائے یہ ہے کہ ہاؤس کو کمپلیٹ ہونا پڑے گا جب اس نے ملنا ہے. اس کا جس طرح 4.35 پر آ رہا ہے گفٹ تو نہیں دے اس کو کم کر دیں گے آگے چلیں. یعنی سپوزٹلی 4 پہلے اگر سپوزٹلی 5 جو قومی اسمبلی کی نشستوں کے اوپر ایک سم ہو بتا رہا ہوں کہ اگر 4.35 چلو 4.35 ایگزیکٹ بتا رہے ہیں لیکن میں خالی ایگزامپل دے رہا ہوں کہ 5 میں بندی تھی تو پھر 4 پر ہو جائے گا. اسی حساب سے جو ہے نا وہ میتھمیٹکس ہو جائیں گی. تو بیسکلی سیٹیں ڈیوائڈ ہو جائیں گی آلریڈی ایگزسٹنگ پارٹیز کو، کیونکہ اگر انہوں نے جوائن کیا ایسی پولیٹیکل پارٹی کو جو کہ قومی اسمبلی کے اندر موجود نہیں ہے یا ریسپیکٹو اسمبلی کے اندر موجود نہیں ہے پروونشل اسمبلی کے اندر، تو پھر وہ جو ریشو ہوتی ہے یعنی 5 اراکین کے اوپر 1 ریزرو سیٹ بنتی ہے وہ پھر شاید جو ہے وہ 4 پر ہو جائے گی. اچھا اس طریقے سے ہو جائے گا وہ بیسکلی مینلی میتھمیٹکس. اچھا آگے بڑھتے ہیں کیونکہ بیسیکلی ایک ٹوٹلی ڈفرنٹ آپ کی رائے ہے. وہ یہ ہے کہ ایک پارٹی کو مینڈیٹ ملا ہے تو اس کے جو حافظ صاحب بات کر رہے ہیں یس اس میں ایک قانونی نقطہ ہے، اس کے لیگل لیکنرز ہیں. آپ کا جو آرٹیکل ہے بڑا اچھا خوبصورت لکھا ہے، اس کے اندر آپ نے کنکلوڈ یہ لکھا ہے کہ کانسٹیٹیوشن کورٹ جائے گا سپریم کورٹ کے پاس کیونکہ کافی زیادہ اس کے اندر مسنگ لنکس ہیں. اچھا نقوی صاحب آپ کے آنے سے پہلے میں آپ کو یہ احمد جو ہے بلال محبوب صاحب ہے، آپ کو پتا ہے پلڈیٹ کافی زیادہ جو پاکستان کی انتخابی سیاست الیکشنز کے اوپر وہ کامنٹ کرتے رہتے ہیں، وہ اس حوالے سے کیا بات کر رہے ہیں یہ سنیے. 2019 میں جو فاٹا کے مرجر کے بعد خیبر پختونخوا اسمبلی کے الیکشن ہوئے تھے، وہاں کے 3 آزاد امیدواروں نے ایک پارلیمانی پارٹی کی بنیاد رکھی تھی، بلوچستان عوامی پارٹی باپ کی. اور وہ باپ نے حالانکہ اپنی کوئی مخصوص نشستوں کے لیے لسٹ بھی نہیں دی ہوئی تھی، لیکن پھر بھی ان کو الاؤ کیا گیا تھا کہ وہ ایک پارٹی بھی بنا لے اور ان کو خواتین کی نشستوں میں سے ایک نشست بھی ان کو الوکیٹ ہو گئی تھی. نقوی صاحب ظاہر ہے یہ انتہائی سیریس قانونی معاملہ ہے اور میری بھی رائے یہی ہے. حافظ صاحب کا جو کالم ہے اور زیادہ تر جو قانونی ماہرین ہیں آئینی ماہرین ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ سپریم کورٹ ہی جائے گا معاملہ. آج میں پی ٹی آئی کے جو لائرز ہیں ان کو بھی یہ دیکھ رہا تھا سن رہا تھا، وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ ہم سپریم کورٹ کے اندر جائیں گے. آپ کی رائے میں آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ کیونکہ دیکھیں ایک ہوتا ہے کامن سینس کو، کیونکہ حافظ صاحب نے قانون پڑھا ہوا ہے تو قانون کا ایک کامن سینس کو اپیل کرنا بڑا ضروری ہے. واٹ آر یور تھاٹس؟ آپ کی رائے میں کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ الیکشن کمیشن کی سطح کے اوپر معاملہ طے ہو جائے گا یا پھر ایونچولی یہ سپریم کورٹ ہی جائے گا؟ دیکھیں آپ نے کامن مین اور کامن سینس کی اگر بات کی ہے، اور کیونکہ میں قانون دان نہیں ہوں، میں سپریم کورٹ یا الیکشن کمیشن کے جو اختیارات ہیں ان اختیارات سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، ان پہ میرا کوئی اختیار نہیں ہے. سیاسی جماعتوں کے اختیارات پہ بھی میرا کوئی اختیار نہیں ہے، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب آپ نے بات کی کہ کامن سینس کی بات کریں، کامن مین کی بات کریں، تو ایک جماعت ہے جو آزاد امیدواروں کی صورت میں سامنے آئی، آپ کو اس کو موقع دینا چاہیے، اس کی جو ریزرو نشستیں ہیں اس کو ملنا چاہیے. یہ میں ایک کامن مین اور کامن سینس کی بنیاد پہ بات کر رہا ہوں. اب اسی گفتگو میں ایک بڑی زبردست بات کی حافظ احسان صاحب نے کہ 87 کے قریب جو ممبر نیشنل اسمبلی ہیں وہ سنی اتحاد کونسل میں شامل ہو گئے. اب آپ ذرا معلوم کروائیے گا کیا گوہر خان صاحب جو چیئرمین منتخب ہوئے تھے
پاکستان تحریک انصاف کے وہ سنی اتحاد کونسل میں شامل ہوئے؟ وہ 3 لوگ ہیں. عمر ایوب صاحب جو وزیر اعظم کے لیے نامینیٹ ہوئے، وہ 3 لوگ ہیں. وہ پارٹی کا انٹرلیکشن ہے. میں وہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ انہوں نے کہا کہ 3 لوگ ہم نہیں ہوئے. میں تھوڑا سا اسی طرف آ رہا ہوں. جی میں اسی طرف آ رہا ہوں. میں سمجھ رہا ہوں وہ کیوں نہیں شامل ہوئے. عمر ایوب صاحب وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ ہیں، وہ شامل نہیں ہوئے. ٹھیک ہے. اور اس سے زیادہ جو دلچسپ بات یہ ہے کہ جو سنی اتحاد کونسل کے خود سربراہ ہیں وہ بھی آزاد حیثیت میں جیت کر آئے. تو اب یہ ایک طرح سے میں قانون کو نہیں سمجھتا، لیکن ایک طرح سے یہ آپ پارلیمنٹ کے ساتھ ایک مذاق ہی کر رہے ہیں نا. آپ نے کہا آگے بڑھتے ہیں. میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں. ہم بہت زیادہ آگے بڑھ جاتے ہیں. ایک کام کرتے ہیں، بہت زیادہ آگے بڑھ جاتے ہیں. جو سپریم کورٹ کا کام ہے وہ سپریم کورٹ کو کرنے دیں. جو الیکشن کمیشن کا کام ہے وہ الیکشن کمیشن کو کرنے دیں. جو پنجاب اسمبلی، قومی اسمبلی، دیگر اسمبلیوں کا کام ہے وہ وہاں کی اسمبلی اتھارٹیز کو کرنے دیں. جو سیاسی جماعتوں کا کام ہے وہ سیاسی جماعتوں کو کرنے دیں. ہم تھوڑا بہت زیادہ آگے بڑھ جاتے ہیں. ہم دعوت دیتے ہیں اس پلیٹ فارم سے کیونکہ پاکستانی عوام کے لیے پروگرام ہے. یہ کسی مخصوص سیاسی جماعت یا مخصوص ادارے کے لیے نہیں ہے. ہم پاکستانی عوام کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ اس بات کو اٹھائے کہ ان تمام سیاسی جماعتوں کے درمیان مذاکرات ہونا چاہیے، ان کو بیٹھنا چاہیے، اور ای وی ایم کا سسٹم اب پاکستان میں متعارف ہونا چاہیے. آپ کے پاس ہر الیکشن کے بعد صرف ایک سوال اٹھتا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ جی انتخابات میں دھاندلی کرائی گئی، انتخابات میں دھاندلی کرا کر نتائج تبدیل کیے گئے. آپ الیکشن 70 سے لے لیں، 77 سے لے لیں، آپ 85 کے لے لیں، آپ 88 کے لے لیں، آپ 93 کے لے لیں، 91 کے لے لیں، آپ 2002 کے لے لیں. اس کے بعد مسلسل جتنے الیکشن ہوئے سب میں بس ایک یہی سوال اٹھایا گیا کہ دھاندلی ہوئی. اس کو کون ختم کرے گا؟ خاور گمبد صاحب جب آپ اور ہم بہت چھوٹے ہوتے تھے تب بھی خبر یہی چلتی تھی کہ انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے. آج آپ اور ہم ماشاءاللہ ایک ٹیلی ویژن اسکرین پہ بیٹھ کر عوام سے مخاطب ہیں، تب بھی یہی بات ہوتی ہے کیا ہم اس کو بدلیں گے؟ نقوی صاحب کیا ہم بدلیں گے؟ دیکھیں آپ کی یہ سجیشن ہو سکتی ہے. انڈیا کے اندر جو ای وی ایمز ہے اس کے اوپر بھی کافی زیادہ سوالات آج کل اٹھائے جا رہے ہیں، اور امریکہ کے اندر بھی آپ نے دیکھا کہ اس کے اوپر بھی وہاں پہ یہ مسائل چلے ہوئے ہیں. انسٹیٹیوشنل اٹانومی، اس کے اوپر لمبی بحث ہو سکتی ہے. آگے بڑھتے ہیں اس بحث کو لے کے. ناظرین آج میری بات ہوئی، میں نے کال کی محترم قمر دلشاد صاحب کو یہی ریزرو سیٹ کے معاملے کے اوپر، تو میں نے انہیں کہا جناب اعلیٰ کو بتائیں کیا اس کے اوپر کیا آگے ممکنات کیا ہو سکتی ہیں آپ کے تجربے کی نظر میں. تو وہ کہیں مصروف تھے، انہوں نے پھر وائس نوٹ بھجوایا ہے، وہ آپ کو سناتے ہیں، سنیے گا. الیکشن کمیشن آف پاکستان سنی اتحاد کونسل کی درخواست موصول ہونے کے بعد اپنے کمیشن کے اجلاس میں یہ فیصلہ کرنے کا مجاز ہے کہ آیا ان کی درخواست الیکشن ایکٹ 104 سب سیکشن 4 کے تحت درست ہے یا الیکشن کمیشن پاکستان کے اختیارات کیا ہیں. تو ان حالات میں الیکشن کمیشن پاکستان اپنے ثوابدیدی اختیارات استعمال کرنے کا مجاز ہے، اور وہ تمام الیکشن ایکٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کرے گا. تو ظاہر ہے کہ الیکشن کمیشن پاکستان نے وہی فیصلہ کرنا ہے جو آئین کے آرٹیکل 224 ہے یا الیکشن ایکٹ کا سیکشن 104 ہے. جی ناظرین، قمر دلشاد صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ثوابدید، یہ اختیار الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ہے کہ وہ انہوں نے اب یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ جو سنی اتحاد کونسل بنی ہے، ظاہر ہے ایک مینڈیٹ ان کے پاس ہے، لوگوں نے ایک خاص پولیٹیکل پارٹی کو مینڈیٹ دیا ہے، لہٰذا یہ فیصلہ کیا جا سکتا ہے، یہ الیکشن کمیشن کے اختیار میں ہے. کوئک کوشچن حافظ صاحب، کیا الیکشن کمیشن کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ یار یہ بھی کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو سپریم کورٹ کے پاس جائے گا؟ بتاؤں کہ ڈسکریشن وہ ہوتی ہے کہ جو لا کے پیرامیٹرز کے اندر رہ کے استعمال کی جائے. ڈسکریشن یہ نہیں ہوتی کہ لا کی اسپرٹ یا اس کی انٹینٹ یہ ہے اور میں ایک اور فیصلہ کر دوں اور میں کہوں کہ یہ ڈسکریشن کے مطابق ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس 104 کے اندر فیصلہ کرنے کا اختیار ہے، اور اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ 104 کے مطابق یہ جو پارٹی ایسی ہے جس کی اسمبلی کے اندر پریزنس نہیں ہے، ہمیں ان کے جو 87 ممبران کے ڈکلیریشن آئے انہیں ایکسپٹ کرنا چاہیے، اور ساتھ ہی وہ ایلوکیشن آف ریزرو سیٹ یا مائنورٹیز کر دے گا اکارڈنگ ٹو دا پرپورشن سسٹم. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اس کے اندر کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے فیصلہ یہ کرے گا کہ جی چونکہ یہ پولیٹیکل پارٹی جو ہے اس نے الیکشن سمبلز پہ نہیں آیا، چونکہ خبر بھی اس کی جو بنیادی شرط یہ ہے کہ اگر آپ نے اسمبلی کے اندر کوئی سیٹ لینی ہے تو آپ کو 5% ووٹس چاہیے. اگر آپ کے 5% ووٹس بھی نہیں اور چاہے اگر آپ کی ایک پریزنس بھی ہے تو آپ کو ریزرو سیٹ نہیں ملے گی. کانسٹیٹیوشن کے اندر، لا کے اندر ایک بینچ مارک بھی ہے آپ کے ووٹس لینے کا. اب سنی اتحاد کونسل نے پورے پاکستان کے اندر تو ایک ووٹ بھی نہیں لیا، تو جب کسی پارٹی کا ایک ووٹ بھی نہیں ہے
وہ کرائیٹیریا بھی میٹ نہیں کرتی, اس پارٹی کا کینڈیڈیٹ نہیں ہے, وہ بھی نہیں ہے. اور پھر جب الیکشن شیڈول آپ کا آتا ہے تو دونوں شیڈولز نکلتے ہیں, آپ کے جنرل الیکشنز کا بھی نکلتا ہے اور آپ کا ریزرو کا بھی, اور اس کے اندر جو ہے 15 سے لے کے 24 تک ڈیٹ تھی, 24 تک وہ آپ کا نہیں ہے. پھر آپ کا یہ ہے کہ آپ نے وہ ایسٹ ڈکلیریشن بھی دینا ہے. دلشاد صاحب نے بہت واضح ایکسپلین کیا آپ نے اس کے اندر کہ یہ جو ہے اگر یہ ویور اگر دینا ہے تو ان کو وہ الیکشن کمیشن کا ان کے پاس اختیار کے اندر اور وہ الیکشن شامل ہے. اور اگر الیکشن کمیشن جو ہے, جو مجھے لگ رہا ہے اس چیز کے اندر ہے کہ چونکہ دونوں جگہ وہ چیز نہیں ہے تو الیکشن کمیشن جو ہے وہ لا کی اسٹرکٹو سینسو کے اندر جائے گا اور یہ اسی طرح فیصلہ آئے گا کہ جس طرح آپ نے پہلے ایک دیکھا ہوا. چلے ناظرین آگے بڑھتے ہیں. انتخابی عذرداری ہے ناظرین. کل نقوی صاحب نے کہا کہ جی 2018 کے اندر تو کافی زیادہ تھی, اس دفعہ کم ہے. تو آج نقوی صاحب ہم نے تھوڑا سا چیک کیا, ابھی تک وہ ہمارے رپورٹر نے بتایا کہ 650 کے قریب عذرداریاں جمع ہو چکی ہوئی ہیں. اور آج اخبارات کے اندر آپ نے دیکھا کہ ڈان کی ہے کہ 300 کے قریب انیشیل جو ہے کمپلینٹس ہیں, یہ جو امیدواروں نے جمع کروائی ہوئی, ان کا بھی فیصلہ ہونا ہے. تو حافظ صاحب سے شروع کرتے ہیں, پھر میں آپ کے پاس آتا ہوں. حافظ صاحب یہ ذرا جلدی بتا دیجیے گا, ایک انتخابی عذرداری کتنے ٹائم کے اندر ایک امیدوار کو جمع کروانی ہے اور اس کا فیصلہ کتنے ٹائم کے اندر ہونا ہے؟ بدقسمتی سے ہوتا تو نہیں ہے, لیکن اس کی جو آئینی اسکیم ہے, قانونی اسکیم ہے, وہ کیا ہے؟ اس کا آرٹیکل سیکشن 139, 140 اور 141 ڈیل کرتا ہے. اس کا جو ٹائم پیریڈ ہے فائل کرنے کا, جب آپ کا گیزٹ نوٹیفیکیشن آ جائے, اگر آج یہ کر دیا جاتا ہے 22 کو, تو 45 دن کے اندر جو ہے وہ آپ اس کی فائل کر سکتے ہیں اور 120 دن کے اندر, اور 120 دن کا ٹائم ہے. اور یہ پاکستان کے 2017 ایکٹ کے اندر پہلی دفعہ یہ ہوا تھا کہ جو الیکشن ٹریبیونلز ہیں وہ آپ کے سرونگ فیصلے کیوں نہیں ٹائم کے اندر ہوتے؟ میرا خیال ہے کہ اس کے اندر یہ ہے کہ کچھ عدالتوں کی بھی یہ رسپانسبلٹی بنتی ہے, انہیں کرنا چاہیے. کچھ جو جیتا کینڈیڈیٹ ہوتا ہے وہ جان بوجھ کے لنگر آن کرتا ہے. اور تیسری اس کے اندر یہ ہے کہ جو آپ کا پیشن پہلی دفعہ ہوتا ہے کسی کیس کو لڑنے کا, تو وقت کے ساتھ ساتھ اس کے اندر بھی یہ کمی آتی ہے. پھر لائر سلسلہ, اور آپ نے یہ دیکھا ہے کہ پچھلے پروسیس کے اندر بھی بہت ساری ایسی تھیں کہ آپ کا سیشن ختم ہو گیا, یعنی کہ اسمبلی نے اپنے 5 سال پورے بھی کر لیے, اور آپ کی جو انتخابی پٹیشنز تھیں یا الیکشن پٹیشنز تھی وہ پینڈنگ تھی. بالکل صحیح. نقوی صاحب آگے بڑھاتے ہوئے آپ نے جو آرگومنٹ پیش کیا زبردست ہے, لیکن میں یہ کہتا ہوں یہ جو انتخابی عذرداری ہے کسی کی غلط ہے یا صحیح ہے. اگر قانون یہ کہتا ہے کہ 120 دن کے اندر ان کا جو ہے فیصلہ ہو جانا چاہیے تو ہو جانا چاہیے. ججز صاحبان, ٹریبیونل ہے, ان کے پاس سارا سٹاف ہوتا ہے, یہ کیوں نہیں فیصلے ہوتے؟ مطلب قانون بن جاتا ہے, اس کے اوپر امپلیمنٹیشن نہیں ہوتا. جی دیکھیں خاور گم صاحب, میں نے کل یہ بات کی تھی انتخابی عذرداریوں کی 2018 کی. میں نے کل ایک بات اور بھی کی تھی کہ حالات کو, موجودہ حالات کو ماضی کے واقعات کی بنیاد پر پرکھنا چاہیے. اب آپ انتخابی عذرداریوں کی بات کرتے ہیں, بجائے اس کے کہ ہمیں جو سننے والے ہیں, دیکھنے والے ہیں, ہزاروں ہوں گے, لاکھوں ہوں گے, جتنے بھی ہوں گے, ہم ان کو ایک دوسری ڈائریکشن پہ ڈالیں, ہم ان کو میتھمیٹکس دیں, ہم ان کو قانون سمجھانے کی کوشش کریں. ہم ایک پریسیڈنٹ کی بات کرتے ہیں, ہم ماضی کی بات کرتے ہیں. کتنی انتخابی عذرداریاں ایسی ہیں جن کے فیصلے آئے اور ان پہ عمل ہوا. قاسم سوری صاحب آپ کو یاد ہوں گے 2018 میں 4 سال تک وہ اسٹے پہ رہے اور ایک دن آئے اسمبلی میں, وہ پوری اسمبلی کو تہس نہس کر کے چلے گئے. انتخابی عذرداریوں کے بعد کیا ہوگا؟ لوگ کورٹس چلے جائیں گے, ہائی کورٹ, سپریم کورٹ چلے جائیں گے, وہاں سے اسٹے لے لیں گے. تو ہم بجائے اس کے کہ قوم کو یہ پکچر دکھائیں کہ جی اس وقت الیکشن ٹریبونل سے یہ فیصلے بھی آ سکتے ہیں, ہم قوم کو بتائیں کہ وقت کس چیز کا ہے. حل کیا ہے؟ وقت ہے اب آگے بڑھنے کا. حل یہ ہے کہ ہم آگے بڑھیں, ہم ڈائیلاگ کریں. کل بڑی اچھی کاشف عباسی صاحب کے شو میں ایک بات ہوئی کہ ایک چارٹر آف ڈسکشن, چارٹر آف ڈیموکریسی کی مضبوطی کی بات ہونا چاہیے. تمام جماعتیں آپس میں بیٹھے بات کریں, چاہے وہ تحریک انصاف ہو. دیکھیں تحریک انصاف بطور جماعت, اس کے اوپر اس وقت کسی بھی قسم کی کوئی ایسی پابندی نہیں ہے کہ وہ بطور جماعت ایگزسٹ نہیں کرے. الیکشن کمیشن یا سپریم کورٹ نے جو ان کا نشان واپس لیا, وہ تحریک انصاف کا نشان الیکشن کمیشن کے جن رولز کی ہم بات کرتے ہیں, جن کلازز کی بات کرتے ہیں, جس آئین کی بات کرتے ہیں, اسی کے تحت لیا کہ آپ نے انٹرا پارٹی الیکشن ان تمام امور کو مد نظر رکھ کر نہیں کرائے جس طرح ہونے چاہیے تھے. بالکل, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تحریک انصاف کی بطور جماعت پابندی ہے. میں جو بات کر رہا ہوں, مجھے کمپلیٹ کرنے دیں خبر بھائی, مجھے میں جو بات کر رہا ہوں, تو تحریک انصاف ہو, مسلم لیگ ہو, پاکستان پیپلز پارٹی ہو, متحدہ قومی موومنٹ ہو, دوسری تمام جماعتیں ہوں, اب وقت آ گیا ہے, یہ سب جماعتیں الیکشن میں جاتی ہیں, وقت آ گیا ہے کہ یہ بیٹھیں, ایک ڈائیلاگ کریں. یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین پہ بالکل آپ نے کہا انڈیا میں بھی اعتراضات ہیں, امریکہ میں بھی ہیں, لیکن شاید اتنے نہیں ہوں.
شاید ہر دفعہ ایک جیسی پوسٹ الیکشن بریک کی طرف جانا. بریک کے بعد اوپر گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ناظرین، ظاہر ہے پاکستان کا جو سب سے بڑا صوبہ ہے پنجاب، وہاں پہ صبح اسمبلی کا سیشن کال کر لیا گیا ہے. حسن ایوب نے جانا بھی ہے وہاں پہ، اور اب حسن ایوب سے شروع کریں گے بحث کہ پنجاب اسمبلی کا سیشن بغیر ریزرو سیٹ کے کال کر لیا گیا ہے. کوئی وہاں پہ معاملہ قانونی اور آئینی کیا کس کروٹ بیٹھے گا، اس کے اوپر بات کریں گے آفٹر بریک. ویلکم بیک. وہ جو پہلا موضوع چل رہا تھا اس کے اوپر آپ کا کامنٹ میں ضرور چاہوں گا. یو کم فرام اے پولیٹیکل فیملی. ایک الیکشن جب امیدوار وہ اس کو لگتا ہے نا کہ میں ہارا ہوں، مجھے جان بوجھ کے ہرایا گیا ہے، تو وہ پھر اس کے اوپر سب کچھ اپنا جھونک دیتا ہے. حل کیا ہے؟ دیکھیں، حل یہ ہوتا ہے کہ یہ لینتھی کیوں ہوتا ہے. 120 دن کا ٹائم ہے، آپ کہیں لینتھی کس طرح ہو گیا. اب 4 امیدوار ہیں، 4 امیدوار جو ہیں ان میں سے ایک جیتا ہے، 2 نے اس کو یا 3 نے اس کو چیلنج کر دیا ہے. جیتا ہوا جو امیدوار ہوتا ہے وہ ہارے ہوئے 2 میں سے ایک کو یا 2 کو، 2 تو نہیں، مطلب جو اگر 3 ہارے ہوئے ہیں ان میں سے 2 کو اپنے ساتھ ملا لیتا ہے. پھر وہ ڈیٹس دیتے ہیں، کرتے 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 یہ کام جو ہے لمبا ہو جاتا ہے، اور اس میں ان کا آپس میں وکلا مل جاتے ہیں. اس کی بڑی خوبصورت اگزامپل ہے کہ نیر بخاری صاحب اسلام آباد سے جو ہے انہوں نے ایک کیس کیا ہوا تھا تو وہ چیئرمین سینٹ بن گئے. تو پھر نیچے جو دوسرے امیدوار تھے انہوں نے اس کام کو لمبا کرتے کہ ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب نے اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا تھا. تو یہ ایک مطلب وٹنس کی ہوئی چیز ہے، میں نے سامنے پریکٹیکلی دیکھا ہے. تو یہ اب بھی اس طرح ہوگا. اب بھی ایک امیدوار جس کا کوئی بھی شاید اس کے نمبر پاکستان اس کے اوپر ایکشن لے سکتا ہے، جس طرح نہیں لے سکتا. وہ بھی دیکھیں نا، وہ بھی امید کیا کیوں آپ صاحب. دیکھیں چیز یہ ہے کہ کوئی کورٹ اس کے اوپر ایکشن لے سکتا ہے. میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں یہ ہے کہ اس لا کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ اننیسیسریلی ایڈجرنمنٹ مانگیں گے تو آپ پہ کاسٹ جو ہے وہ روپیز کے اندر جائے گی. بٹ میرا خیال یہ ہے کہ اس کے اندر جو ایکٹیو ہے وہ جج کو خود ہونا چاہیے. اگر جج یہ چاہتا ہو کہ میں نے 120 دن کے اندر کرنا ہے تو یہ فیصلہ ہو سکتا ہے. اب جج جو ہے آج تک ویسے ہوا ہے کھوکھر صاحب؟ نہیں پاکستان کی تاریخ میں ایک بتا جج کی ول نہیں 4 مہینے میں نہیں. کیوں اس کے پوری اسمبلی میں نہیں ہوا. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کیوں نہیں، مطلب لو جوڈیشری ہے ان کی مینجمنٹ، ان کی ریگولیشن ہائی جوڈیشری ہے جی. ہائی کورٹ کے جو آگے ٹریبیونلز آگے ہیں تو کیوں نہیں کرتے؟ ہائی کورٹ کے سٹنگ ججز جو ہے وہ بیسیکلی ٹریبیونل ہوں گے. میں خاور اس کا سولوشن آپ کو بتاتا ہوں. جی پلیز. اگر لا نے یا لیجسلیچر نے 120 دن رکھے ہیں تو کسی وجہ سے رکھے ہیں نا، یعنی کہ 120 دن کے اندر اس ملک کے اندر کیس ریزالو ہو سکتا ہے. یہ تو نہیں ہے. اب اگلی چیز یہ ہے کہ جو ٹائم ضائع ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پروسیس سرونگ کے اوپر، کہ آپ نے ایک کو پارٹی بنایا، چونکہ آپ نے ساری کینڈیڈیٹس کو بنانا ہوتا ہے، پھر وہ آگے جو ہے وہ ڈاک نہیں جاتی، وہ ڈاک نہیں آتی. آپ اس کو یوز کریں نا. آپ یہ کہیں کہ جی 15 دن کے اندر بل ہونی چاہیے، آپ 15 دن کے اندر یہ ہوگا، 15 دن کے اندر یہ ہوگا، 30 دن کے بعد ایویڈنس ہوگی، فیصلہ ہوگا. اور میں یہ سمجھتا ہوں نیب ریفرنسز بھی 3 مہینے میں ہوتے ہیں. آج تک ابھی ہوا ہے کوئی نیب ریفرنس 3 مہینے میں نہیں. مذہب پیناما والا بھی 3 مہینے میں نہیں ہو سکتا. وقت کم ہے اور سٹوریز بھی ہم نے کرنی ہے. اس کے اوپر اگر جج کی ول ہو تو یہ کیس 120 دن کے، اور میرا خیال ہے کہ جوڈیشری کو پرویکٹیو ہونا چاہیے، کیونکہ جتنی جلدی آپ کی یہ ریگنگ والی یا اس طرح کی پٹیشنز کا فیصلہ آئے گا اتنا ہی سسٹم کی کریڈیبلٹی جو وہ آگے بڑھے گی. چلیے ناظرین، اگلی سٹوری کی طرف بڑھتے ہیں. جاوید لطیف صاحب، ناظرین ہم ہمیشہ جو ہے نا حسن ایوب کو چھیڑنے کے لیے ان کا اصول رکھ لیتے ہیں. کیا کریں، آج کل نون لیگ میں سے وہ بول ہی وہی رہے ہیں. وہ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ حکومت ہمارے اوپر تھوپی جا رہی ہے. سنیں کیا فرما رہے ہیں. مجبوری کا الائنس ہے. بالکل یہ کوئی خوشی کی یا کوئی مانگی ہوئی چیز نہیں ہے، بلکہ ایک تھوپی گئی چیز ہے. یہ حکومت جو بنائی جا رہی ہے یا جس طرح بنوائی جا رہی ہے، کیا یہ ڈیلیور کر پائے گی؟ نہیں کر پائے گی. گیس کے بل جو ابھی آئے ہیں 2 دن پہلے، لوگوں کی چیخیں نکل گئی ہیں. بجلی کے آئندہ جو بل آئیں گے اس سے چیخیں نکلیں گی. اور یہ سارا ملبہ مہنگائی کا مسلم لیگ نون ہی قربان گاہ کے لیے رہ گئی ہے کہ یہ قربان گاہ پہ چڑھتی رہے اور دوسرے لوگ مزے لیتے رہیں. اس کے لیے حل یہ ہے کہ قومی حکومت بنائی جائے، اس کا ٹائم فریم دے، کوئی معیشت کے حوالے سے کوئی فیصلہ کر لیا جائے. یہ حکومت ڈیلیور کرنے والا سیٹ اپ نہیں ہے. یہ سیٹ اپ جو ہے یہ قوم کو کچھ نہیں دے سکے گا. جناب اعلی عرفان صدیقی صاحب سینیٹر ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے، وہ بھی کوئی اس طرح کی بات کر رہے ہیں. اب نون لیگ والے کچھ ڈرے لگ رہے ہیں. سنیں کیا فرما رہے ہیں. آئینی عہدوں پہ کسی ایک جماعت کا غلبہ ہوتا ہے اور انتظام کا اور مسائل کا اور بحرانوں کو حل کرنے کا
عوام کی جو تسلی تشفی ہے، یہ سارا ملبہ کسی اور کے پاس ہوتا ہے اور غلبے اور ملبے میں توازن نہیں ہوتا تو مسائل بنیں گے۔ نظام کو چلانے کی ذمہ داری پیپلز پارٹی پہ بھی ہے، جو سنی تحریک ہے اس پہ بھی ہے، ہم پہ بھی ہے۔ اگر رکھنے پڑیں گے، اگر کل پیٹرول کی قیمتیں ہمیں بڑھانی ہیں مجبور ہو کے عالمی منڈی کے تحت، اور ہمارے اتحادی جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں جی کہ وہ وہیں جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں جہاں سنی تحریک کھڑی ہے، تو پھر ہمارے لیے تو مشکلات ہوں گی، نظام میں رکھنے پڑیں گے، رکاوٹیں پڑیں گی، جھٹکے آئیں گے، کشتی ڈاواڈول ہوتی رہے گی۔ جو غلبہ چاہتا ہے اس کو ملبہ بھی اٹھانا پڑے گا۔ غلام دستگیر خان صاحب ہمارے جو ہیں گجرانوالہ سے، وہ کیا فرما رہے ہیں؟ ہماری خواہش بھی ہے اور پالیسی بھی ہے کہ غلبہ اور ملبہ ساتھ چلنا چاہیے۔ جو غلبہ چاہتا ہے وہ پھر ملبہ بھی اٹھائے۔ تو پیپلز پارٹی نے وفاق میں ملبہ اٹھانے سے انکار کر دیا، انہوں نے کہا جی ہم ایگزیکٹو اتھارٹی نہیں لیں گے، لیکن اگر ایک مثبت ریلیشن شپ کے ذریعے گورنمنٹ چلتی ہے، ابھی دیکھیے صرف یہاں سامنے اسپیکر اور چیئرمین سینٹ اور صدر خبر نہیں ہے، 3 مہینے بعد بجٹ آنا ہے، بجٹ کا پاس کروانا بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا حکومت بنانا۔ یہ خرم دستگیر صاحب تھے، ان کے والد صاحب کا میں نے نام لے لیا۔ کیوں نہیں آپ قومی حکومت بناتے محترم؟ دیکھیے عرفان صدیقی صاحب کی گفتگو بہت اچھی تھی، میں 100% ان کی بات سے اتفاق کر رہا ہوں، وہ جو بات کر رہے ہیں، لیکن اس وقت کی جو صورتحال ہے، جو نیگوسیشن ٹیم گئی تھی مسلم لیگ نواز کی، کمزوری تو اس کی ہے، معاہدہ ہو چکا ہے، اب ان باتوں کا فائدہ نہیں ہے، چاہے جاوید لطیف صاحب بات کریں، چاہے عرفان صدیقی صاحب بات کریں۔ بتائیے گا کمزوری کس کی ہے؟ جو ان کی مذاکراتی ٹیم گئی تھی، کس نے لیڈ کیا تھا اس کو؟ اسحاق ڈار صاحب نے کیا تھا، تو کمزوری اس کی ہے۔ ان کو پیپلز پارٹی کو منسٹریز کے اندر شمولیت اختیار کروانے پر مجبور کرنا چاہیے تھا، نہیں کرا سکے، تو اب آپ نے معاہدہ کیا نا، بھگتے تو پھر اب بھگتے۔ چلے نقوی صاحب، یہ جو مشورہ دے رہے ہیں جاوید لطیف صاحب، ہاؤس کے اندر ظاہر ہے جس طرح حافظ صاحب نے بھی بتایا کہ یہ جو ہے پاکستان کا نہیں، یہ دنیا کے اندر ایک ریکارڈ بن گیا ہے کہ ایک انڈیپینڈنٹ جو ہے ایک وہ امیدوار جو حمایت یافتہ انڈیپینڈنٹ امیدوار ہے، ان کا الیکشن ہوا ہے۔ ابھی چھوٹی سی بریک کی طرف جانا ہے، اس کے بعد براہ راست میں آپ پہ آؤں گا۔ ویلکم بیک نقوی صاحب، آپ کی دانش میں آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ یہ آپ کیوں نہیں پیپلز پارٹی کو سمجھاتے کہ حصہ لے لیں جناب اعلیٰ، آپ نے صدر بھی بننا ہے، آپ نے اسپیکر بھی بننا ہے، آپ نے چیئرمین سینٹ بھی بننا ہے، آپ نے گورنرشپ بھی لینی ہے، تو تھوڑا سا ملبہ سر ان کو ہمت دیں۔ آپ کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ تھوڑا سا ملبہ اٹھا لیں۔ میرے خیال میں خرم دستگیر صاحب ایک صاحب مشورہ دے رہے ہیں۔ جی دیکھیں، پہلے میں وہ جاوید لطیف صاحب کا آپ نے وائس کلپ چلایا، خرم دستگیر صاحب کا چلایا، عرفان صدیقی صاحب کا چلایا، انٹرو میں شاید ندیم افضل چند صاحب کی بھی بات ہوئی تھی۔ یہ سب بڑے محترم ہیں، لیکن کون ہیں یہ لوگ؟ کون ہیں یہ سیاستدان؟ یہ مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے سیاستدان ہیں۔ شہباز شریف صاحب مسلم لیگ نون کے صدر ہیں اور آصف علی زرداری صاحب پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے چیئرمین ہیں۔ یہ دونوں بڑا کیٹیگوریکلی ایک پریس کانفرنس میں ساتھ بیٹھ کر ایک بات کہہ چکے ہیں کہ ہم دونوں جماعتوں نے پاکستان کے لیے ساتھ چلنا ہے اور ان تمام مسائل سے نبرد آزما ہونا ہے۔ شہباز شریف صاحب نے بھی اس پہ ایک بڑی اچھی تقریر کی اور آصف علی زرداری صاحب اور بلاول بھٹو صاحب دونوں نے اس پہ اپنا بیان دیا کہ ہم کس طرح ساتھ چلیں گے۔ اب یہ دوسری طرف جو دوسری گفتگو ہے، جو آپ نے بتایا کہ صدر بھی لے رہے ہیں، چیئرمین سینٹ بھی لے رہے ہیں، سر ایگریمنٹ ہوا، میری گفتگو نہیں ہے، یہ ان کا ایگریمنٹ ہے۔ جی میں وہی میں آپ سے بتا رہا ہوں، آپ نے جو بتایا تو میں اس کا آپ کو جواب دینا چاہتا ہوں۔ اگر پاکستان پیپلز پارٹی، شاید یہ جواب کل ادھورا رہ گیا تھا، اگر پاکستان پیپلز پارٹی صدر کے لیے اپنے امیدوار کو کھڑا کرتی ہے، چیئرمین سینٹ کے لیے اپنے امیدوار کو کھڑا کرتی ہے اور مسلم لیگ نون اسی طرح بلا مشروط حمایت کرتی ہے، جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی قومی اسمبلی میں مسلم لیگ نون کے وزیر اعظم کی حمایت کر رہی ہے، تو اگر وہ بلا مشروط حمایت کرتے ہیں تو کیا یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا قصور ہو گیا؟ کیا پاکستان پیپلز پارٹی نے کچھ اس طرح کی بلیک میلنگ کر کے ڈیل بنا لی کہ یہ عہدے دو گے تو یہ عہدے دیں گے؟ اگر جس طرح پیپلز پارٹی اپنی مرضی سے بغیر وزارتوں کے مسلم لیگ نون کو وزیر اعظم منتخب کرنے کے لیے ووٹ دے رہی ہے، اسی طرح مسلم لیگ نون صدر پاکستان کے انتخاب کے لیے بغیر کسی ڈیل کے آصف علی زرداری صاحب کو ووٹ دے رہی ہے۔ بہت کم میں نقوی صاحب معذرت چاہتا ہوں، دوبارہ جو میں تھوڑا سا خبر ہے اس میں ایک چھوٹی سی ایڈ کرنا چاہتا ہوں، ایک چھوٹی سی چیز
دیکھیں ہمیں آگے بڑھنا ہوگا, ہمیں اس بحث سے نکلنا ہوگا. نہیں, جاوید لطیف صاحب وغیرہ سب بالکل آپ کی بات بحث سے نکلنا ہوگا. اب اسمبلی چلانی ہے, پاکستان چلانا ہے, حکومت چلانی ہے, اس بحث سے نکلنا ہوگا. آرٹیکل 1991 کلیکٹیو ریسپانسبلٹی کی بات کرتا ہے, تو کابینہ میں حسن بالکل صحیح بات کر رہا ہے. بھائی کابینہ میں جب آپ نہیں بیٹھیں گے تو ریسپانسبلٹی آپ کے سر پہ نہیں آئے گی. 15 سیکنڈ میں اس کو دیکھتا ہوں کہ جو آپ کی ٹریجری ہے بیسیکلی وہ ریسپانسبل ہے. Exactly. پاکستان کا ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کی گورنمنٹ ہے, اور جو انہوں نے ریفلیکٹ بھی کیا ہے. اب اسمبلی کے اندر بھی یہ ٹریجری سائٹس پہ بیٹھیں گے, یہ نہیں ہوگا کہ جی ووٹ وہ ادھر دیں گے اور بیٹ وہ ادھر جائیں گے. اب ٹریجری سائٹس کے اندر جا کے آپ کہیں کہ اب لیکن میں سمجھتا ہوں پولیٹیکلی, لیکن وہ سیاست کے اندر نا کھسک بڑے آرام سے جاتے ہیں, کھسک جائیں گے. آج کے لیے اتنا ہی. کل دوبارہ ملاقات ہوگی. یہ جو موضوع ہے یہ چلتا رہے گا جب تک حکومت سازی کا مرحلہ کمپلیٹ نہیں ہوتا. ناظرین کل آپ سے ملاقات ہوگی دوبارہ. اللہ حافظ.